أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وَإِذْ اور جب قال کہا ربک آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً خلیفہ قالو ان سب نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من اسے جو یفسدو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفکو اور بہائے گا الدماء خون ونحن حالانکہ ہم نسبح تسبیح کرتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ وَنُقَدِّسُ اور پاکی بیان کرتے ہیں لَکَ تیری قال کہا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما وہ بات جو لا تعلمون تم سب نہیں جانتے وعلم اور سکھا دیے آدم کو الاسماء نام کلہا سب کے سب ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکۃ فرشتوں پر فقال تو کہا انبئونی خبر دو مجھے یا بتاؤ مجھے بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ نام ان سب کے ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے قالو ان سب نے کہا سبحانک پاک ہے تو اصل میں ہے نسبح سبحانک ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں لا علم نہیں ہے کوئی علم لنا ہمارے پاس الا مگر ما علمتنا جو علمتنا تو نے سکھائے ہمیں انک بے شک تو انت تو ہی العلیم خوب جاننے والا الحکیم بڑی حکمت والا ہے قال کہا یا آدم اے آدم انبئہم بتاؤ انہیں بِأَسْمَائِهِمْ ان سب کے نام فلما پھر جب انبأہم بتا دیے ان کو بِأَسْمَائِهِمْ ان سب کے نام قال کہا الم اقل کیا نہیں کہا تھا لکم تم سے میں نے انی عالم بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا غیب وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدو تم سب سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا وکان اور ہو گیا
मिनल काफिरीन, काफिरों में से। वक़ुलना, और हमने कहा, या आदम, ऐ आदम, उस्कुन, सुकूनत इख्तियार करो या रहो, अंत व ज़ौजुक, तुम और तुम्हारी बीवी, अल जन्नत, जन्नत में, वकुला, और तुम दोनों खाओ, मिनहा, उससे, रगदन, बा फरागत, कुशादगी के साथ, खुशहाली के साथ, हैसु शिअतुमा, जहां कहीं से तुम दोनों चाहो, वला तक़रबा, और न तुम दोनों करीब हो, हाज़िहि शजरत, इस दरख्त के, फतकूना, वरना तुम हो जाओगे, मिनज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से। फ़अज़ल्लहुमा, तो फिसला दिया उन दोनों को, अश्शैतानु, शैतान ने, अन्हा, उससे, फ़अख़रजहुमा, तो उसने निकलवा दिया उन दोनों को, मिम्मा, उससे जो, काना, की थे वह दोनों, फीहे, उसमें। वक़ुलना, और हमने कहा, इहबितू, तुम दोनों उतर जाओ, तुम सब उतर जाओ, बाज़ुकुम लिबाज़िन, तुम में से बाज बाज का, अदुव्वुन, दुश्मन है, वलकुम, और तुम्हारे लिए, फिल अर्द, जमीन में, मुस्तक़र्रुन, ठिकाना है, व मताउन, और सामाने ज़ीस्त है, फायदे का सामान है, इलाहीन, एक मुद्दत तक। फ़तलक़्क़ा, तो सीख लिए, आदमो, आदम अलैहिस्सलाम ने, मिर रब्बिही, अपने रब से, कलिमातिन, चंद कलिमात, फ़ताब अलैहि, तो वो मुतवज्जह हुआ उस पर, इन्नहु, बेशक वो, हुवा, वही, अत्तव्वाबु, खूब तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम, निहायत रहम करने वाला है। ये था इन आयात का लफ्ज़ी तर्जमा। इसमें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने और बनाने से पहले फरिश्तों से कहा कि मैं एक मखलूक बनाना चाहता हूँ इस रुए ज़मीन में, जो खलीफा होगी। खलीफा कहते हैं अल्लज़ी यख़्लुफ़ु बअदल अव्वल, पहले जो था उसके बाद जो आए वो उसका खलीफा है, यानी खल्फ से है, पीछे के माने में, उसी से खलीफा बना है। एक आया, फिर उसके पीछे दूसरा, फिर उसके पीछे तीसरा, तो पीछे जो आते जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? खलीफा। कुरान में फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवात फसौफ़ यल्क़ौन ग़य्या, उनके बाद आए ऐसे लोग जिन्होंने नमाजें ज़ाये कर दी और ख्वाहिशात की पैरवी की, तो वो दाखिल होंगे जहन्नम में। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन अच्छे और नेक लोगों के बाद कुछ नाखलफ और बुरे लोग आए, तो कहा फ़ख़लफ़, पीछे आए, उनके बाद में आए। तो खलीफा का असल माना है एक कौम या कुछ लोग या एक शख्स जो दूसरे के बाद आए। और बाद लोग ऐसा समझते हैं खलीफा जानशीन को कहते हैं, यानी क्या आप ये समझते हैं कि अल्लाह ताला का कोई जानशीन होगा जो अल्लाह की बराबरी करेगा, या अल्लाह ताला अपने बदले में किसी और को बैठाएगा? यह माना नहीं है। कब जरूरत पड़ती है किसी जानशीन की? जब पहला हाकिम और बड़ा मौजूद न रहे तो दूसरे को बैठा देता है कि तुम मेरा काम करना।
تو اس کو دنیا والے کہتے ہیں کہ وہ اس کا جانشین ہے، اس کا خلیفہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا اس کی نگاہ سے اور اس کی دسترس سے کوئی چیز باہر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے، پوری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، وہ جیسے چاہے چلائے، جب تک چاہے باقی رکھے اور جب چاہے ختم کر۔ اسی لیے علماء تفسیر کہتے ہیں کہ اصل معنی خلیفہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قوم کا، کہ ایک قوم آتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس کے پیچھے دوسری آتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تیسری آتی، اس طرح کچھ لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو دوسرے ان کی جگہ لے لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ انسانوں کے بعد دوسرے انسانوں کا آنا، اور دوسری تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ پہلے چونکہ رہتے تھے اس روئے زمین پر جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیجا تھا اس روئے زمین پر، اور یہ رہتے تھے، تو جب ان لوگوں نے خوب شرارت کی اور فتنہ و فساد پھیلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ ان سب کو ان بستیوں سے دور بھگا آؤ سمندر کی طرف۔ تو یہ ان سب کو فرشتوں نے بھگا دیا، مار بھگایا، تو اب ان کی جگہ جو خالی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کہ اب تم جاؤ اور رہو۔ تو فرشتوں نے یہی کہا کہ ہم کو تو تجربہ ہے ان جنوں کا کہ یہ فتنہ و فساد کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کی طاقت ہے، اور آپ جس مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں وہ بھی نیکی بھی کر سکتی ہے اور برائی بھی کر سکتی ہے۔ تو وہ اب یہ انسان جائے گا اور ان کی جگہ پر رہے گا اور ان کا جانشین اور خلیفہ ہوگا، ان کے بعد آئے گا، یہ بھی وہی کام کرے گا، فتنہ و فساد پھیلائے گا۔ اگر مقصد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا کرنے سے عبادت ہے اور حمد و ثنا ہے تو ہم آپ کی عبادت اور حمد و ثنا کے لیے تیار ہیں اور مسلسل اس میں مصروف ہیں۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ پورا آسمان بھرا ہوا ہے فرشتوں سے، اور 4 انگل کی جگہ بھی خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ ان کی کثرت اور زیادتی کی وجہ سے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ آسمان چرچرا گیا ان کے وزن سے، اور اس کو حق ہے کہ چرچرا جائے، کس قدر فرشتے موجود ہیں۔ اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ بیت معمور جو 7ویں آسمان پر ہے اس میں روزانے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور عبادت کر کے وہ نکلتے ہیں تو دوسرے 70,000 داخل ہوتے ہیں اور پہلے کی پھر باری نہیں آتی۔ تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے بنائے ہیں اپنی عبادت کے لیے۔ تو فرشتوں نے وہی کہا کہ ہم تو خود ہی اس قدر اللہ کی تیری عبادت کرنے والے ہیں اور تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں، تو اگر عبادت مقصود ہے تو بنانے کی ضرورت نہیں انسان کو، اور اگر کچھ دوسرا مقصد ہے تو وہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو بات وہ تم سب نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں ساری چیزوں کے نام بتا دیے، یعنی جو اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے بنائے اور جن جن چیزوں کے نام ممکن ہیں وہ سب کے سب بتا دیے، اور فرشتوں سے کہا کہ فلاں فلاں چیزیں ہیں جن کے نام بتاؤ، تو کہا ہمیں تو نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے سارے نام گنا دیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جو بات جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور کیا کیا مصلحتیں ہیں اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے، بندے تو بہت کم جانتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں بتا دیا اور سکھا دیے ہیں، اور تو ہی خوب جاننے والا ہے، اور کس کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے اس سے تو بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالی نے کہا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کی چیزیں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم دلوں میں چھپاتے ہو اور کسی کو نہیں بتاتے، میں وہ سب کے سب جانتا ہوں۔ یعنی جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں وہ بھی جانتا ہوں، جو بولتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو تم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے انہیں بھی جانتا ہوں، جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے جو چیزیں وہ بھی میں جانتا ہوں، مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی چل رہی اور حرکت کر رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اس کی چال، اس کی حرکت سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا علم تو بہت وسیع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی آدم علیہ السلام کو وہ ان کے علم کی وجہ سے دی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو باتیں سکھائی تھی وہ فرشتوں کو نہیں سکھائی۔ تو جو علم انسانوں کو ملا وہ فرشتوں کو نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو برتری عطا کی ان فرشتوں پر، اسی علم کی وجہ سے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ علم دین کا حاصل کرنا نفل عبادت سے افضل ہے۔ ایک شخص دین سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، قرآن اور حدیث سیکھتا ہے، دوسرا نفلی نمازیں اور عبادت کرتا ہے، دونوں نیکی کا کام کر رہے ہیں، دونوں خیر پر ہیں، مگر جو دین پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شخص زیادہ فضیلت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے۔ دین اسلام میں کسی کے آگے جھکنے اور سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا ہم ان کے آگے جھکیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا کیا گلے ملیں؟ کہا نہیں۔ کہا ہاتھ ملائیں؟ کہا ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکنے سے منع فرمایا، اور قرآن میں ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تم نہ سورج کی پوجا اور عبادت کرو نہ چاند کی، بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم حقیقت میں اس کی عبادت کرنے والے ہو تو تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ خالص اسی کی عبادت کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کسی کے آگے جھکنے اور سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیوں کیا قرآن میں، کہ فرشتوں سے کہا کہ تم ان کے آگے سجدہ کرو؟ یہ ایک حکایت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پہلی قوموں میں
सजदे ताज़ीमी जायज था। और आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या और किस्सा भी पढ़ा है और याद होगा कि उनके भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे सजदा किया। इसीलिए दीन इस्लाम में यह तालीम है कि पहले वालों की शरीयत हमारे लिए काबिल अमल नहीं है। और यही वजह है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखा तौरात का एक नुस्खा या एक वरक पढ़ते हुए, तो आप सख्त नाराज हुए और आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आपने फरमाया कि क्या मैं तुम्हारे पास वाज़ेह और रोशन शरीयत लेकर के नहीं आया हूं? फिर तुम्हें तौरात पढ़ने की क्यों जरूरत पेश आई? अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आज जिंदा होते तो वो भी मेरे पीछे चलते। ये दलील है इस बात की कि पहलों के लिए अल्लाह ताला ने जो निजाम और शरीयत नाजिल की वो उस वक्त के लोगों के लिए थी। आज के लिए जो शरीयत है वो अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में उतार दी है। जो बातें उससे हट करके हैं, अगर वो पहलों की किताबों में मौजूद हैं तो हम उसके ताल्लुक से खामोश रहेंगे। अगर कुरान में उसका जिक्र मौजूद है तो हम कहेंगे कि ये उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा ऐसा वाकया पेश आया। लेकिन जो शरीयत है, जो दीन है, जिस पर अमल करने का हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, उसका जिक्र कुरान शरीफ में हुक्म के तौर पर आया हुआ है। तो अल्लाह ने जिस चीज का हुक्म दिया उसके हम पाबंद हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है उसके हम पाबंद हैं। पहलों की शरीयत के हम पाबंद नहीं, क्योंकि वो शरीयतें मनसूख हो गई। कुरान मजीद जब नाजिल हुआ और उसको बताने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अब पहलों की शरीयत खत्म हो गई और उस पर अमल खत्म हो गया। इजमाली तौर पर हमें हुक्म है कि हम उस पर ईमान रखें, उन नबियों पर भी हम ईमान रखें और उनकी लाई हुई शरीयत पर और उनके जो अल्लाह ने किताबें दी उन पर हम ईमान रखें कि वो अल्लाह के पास से आई हैं, लेकिन उनमें तब्दीली हो गई और वो उस वक्त के लिए थी, आज के लिए नहीं है। इस किताब ने पहलों की शरीयत को मनसूख कर दिया है और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यस्माउ बी अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मा यहूदियुन वला नसरानियुन सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिमा उरसिलतु बिही इल्ला दखलन नार। रवाहु मुस्लिम। मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बारे में कोई सुना कि मैं अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं, फिर भी वो ईमान नहीं लाया मुझ पर और इसी हालत में उसकी मौत हो गई तो वो जहन्नम में जाएगा, चाहे वो यहूदी हो या क्रिश्चियन हो या कोई। इसका मतलब आज के यहूदी और आज के क्रिश्चियन जो अहले किताब हैं, अगर वो मुस्लिम न बने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर ईमान न लाएं तो वो सब के सब जहन्नम में जाएंगे, चाहे वो अपनी शरीयत पर अमल करते हों, क्योंकि वो उस जमाने के लिए थी, आज के लिए नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि हमने आदम से कहा कि जन्नत में रहो तुम भी और तुम्हारी बीवी भी और जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो, बाफरागत खाओ और पियो और जहां चाहो रहो, जहां से चाहो खाओ और पियो, बस फला दरख्त है उसके करीब मत जाना। वो दरख्त कौन सा था? गंदुम का था, अंगूर का था, किसी और चीज का था? किसी सही रिवायत में उसका जिक्र नहीं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि उसकी छानबीन में पढ़ने की हमको जरूरत भी नहीं। अगर हम जान भी जाएं कि कौन सा है तो कौन सा ईमान बढ़ जाएगा या घट जाएगा उससे। तो अल्लाह ने जब नहीं बताया तो कहो एक दरख्त था, उसके करीब जाने से मना फरमाया, लेकिन शैतान आया, उनको बहकाया
اور کہا کہ میری بات مان لو، اس درخت کا پھل کھا لوگے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، نہیں کھاؤ گے تو نکال دیے جاؤ گے۔ اور اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو زمین پر اتار دیا اور کہا یہاں تمہیں رہنا ہے، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی انسان انسان کا دشمن ہوگا، یا یہ ہے کہ تم جنوں کے دشمن ہوگے اور جن تمہارے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کو تم اذیت اور تکلیف پہنچاتے رہو گے۔ تو آدم علیہ السلام سے چونکہ نافرمانی ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے رب سے انہوں نے کچھ کلمات سیکھ لیے اور یاد کر لیے، اور جب ان کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور پھر انہیں معاف کر دیا۔ وہ کلمات کیا تھے جو آدم علیہ السلام نے سیکھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا ہے جو انہوں نے سیکھی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمیں پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ رہی وہ بات جو بعض لوگ سناتے رہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ مجھے معاف فرما دے، تو کہا تم نے کیسے جانا کہ محمد کون ہے؟ تو کہا جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے دیکھا تھا عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے ان کے واسطے سے دعا کی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں اگر وہ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ روایت بہت زیادہ سنائی جاتی ہے اور بہت مشہور ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث کی کسی معتبر کتاب میں نہیں، اور یہ روایت محققین علماء کے نزدیک من گھڑت ہے، اپنی طرف سے بنائی گئی ہے۔ صحیح بات وہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا سیکھی تھی وہ یہ تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو دعائیں تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگی جاتی ہیں، کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اہل بدعت اور اہل شرک ہیں جو اس طرح کی روایات پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور صحیح آیات اور احادیث سے دور کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے، توحید و سنت پہ قائم اور باقی رکھے اور گمراہیوں سے بچائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔